बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान है, लेकिन यौम दिफ़ा के मौके के ऊपर अपने दिफ़ा के महाज़ों के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले ये याद रखिए कि हमने ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हासिल किस तरीके से किया था। मैं आज आर्मी म्यूज़ियम लाहौर के अंदरूनी हिस्से के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे अक़ब के अंदर जो मनाज़िर देख सकते हैं, ये वो मनाजिर हैं जो तसव्वुराती नहीं हैं बल्कि हक़ाइक़ के एतबार से हैं। आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से लोग अपना माल असबाब छोड़ के पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। आपको सजदा रेज़ होते बुज़ुर्ग दिखाई देंगे, आपको फ़र्श के ऊपर पड़े लाशें दिखाई देंगे, आपको ट्रेन की छत के ऊपर बैठे मुसाफिर दिखाई देंगे जो अपना कुछ मालो असबाब रोज़मर्रा की ज़रूरियात के तहत लेकर आए थे और पाकिस्तान में आके बस गए थे। ये दीवारें शहादतें दे रही हैं। इन दीवारों के ऊपर अखबारों के तराशे लगे हुए हैं जिसके ऊपर दर्ज है कि किसने कितना मालो असबाब छोड़ा था, कौन किस इलाके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, किसको किन मुश्किलात का सामना था और पाकिस्तान में आके बसने वालों ने रूदादें क्या सुनाई थी। ये तमाम दीवारें इस बात की गवाह हैं कि इब्तदाई तौर पे FIRs क्या रिपोर्ट होती रहीं, किस रियासत ने किसके साथ इल्हाक करने की बात की थी, कौन कहां पर दगा दे गया। तो ये पाकिस्तान की इब्तदा के मनाजिर हैं। अब दीगर मनाजिर दिखाऊंगा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की मजलिसे दस्तूर साज असम्बली के इफ्तिताह के मौके पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंट बैटन के हमरा पहली अपनी तकरीर की थी और इस तकरीब के अंदर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और लॉर्ड माउंट बैटन की मिसेस भी मौजूद थीं। ये हिस्सा और इसके दरो दीवार इस बात की गवाही देते हैं कि हमने दिफा सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए बाजी में नहीं किया, बल्कि इस वक्त के बाद जितना दिफा हुआ है वो ये तहजीबों को बचाने के लिए किया गया, इन अक़दार को बचाने के लिए किया गया। ये दरो दीवार के ऊपर नक्श जितने भी हुरूफ हैं या जितने भी मनाजिर हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि हमने मुख्तलिफ तहजीबों को अपने दामन में पनाह दी और उन्हीं का बचाव आगे चल के हम मुख्तलिफ औकातों में मुख्तलिफ महाज़ों पर करते रहे। पाकिस्तान का दिफा क्यों ज़रूरी था? पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे हमसाया में क्या बातें चलती थीं? गांधी का कहना था कि हम मुकद्दस गौ माता यानी भारत को कभी दो हिस्सों में तकसीम नहीं होने देंगे। तकसीम हुई, 1947 में पाकिस्तान बन गया। 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक दिन पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बनना पड़ेगा। 1948 में कश्मीर का महाज खुला और हमने वहां पर अपना दिफा किया। फिर 1948 में सरदार पटेल ने भी ये कहा कि जल्द या बदेर पाकिस्तान दोबारा भारत का हिस्सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद 1957 में ठाकुर प्रसाद ने यह कहा कि हम उस दिन तक आराम से नहीं बैठेंगे जिस दिन तक पाकिस्तान तबाह नहीं होता और भारत में शामिल नहीं होता। 1948 से 1965 के दरमियान हमने किन चीज़ों का सामना किया, ये तमाम दरो दीवार इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान की मुश्किलात कम नहीं हुई थी। 1948 में जब कश्मीर का महाज खुला था और कश्मीर के महाज के बाद हमने मुआशी तौर पे संभलने की कोशिश की थी, तो किस हद तक हमें रोकने की कोशिश की गई। फिर 1965 का मंजरनामा आया और उस 1965 के मंजरनामे में यहाँ पर ये बाकायदा तौर पे नक्शे दीवार के ऊपर कंधा है। इन नक्शों के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जिसका फ़ेज़ 1 हुआ और फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जिसका फ़ेज़ 2 हमें देखने को मिला। मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर हमारे फ़ौजी दस्ते तायुनात हुए जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में तमाम कारनामे अंजाम दिए और यहाँ पर हम उन शहीदों को भी खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी गवाहियाँ, उनके मुजस्मे यहाँ पर नस्ब कर चुके हैं। कप्तान मोहम्मद सरवर शहीद, निशान हैदर। 1948 के बाद नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद, जिन्होंने 1 जनवरी 1948 को हैदरी फोर्स को असर नौ शेर रियासती बटालियन के नाम से कायम किया। नाइक सैफ अली जंजुआ के बाद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, निशान हैदर,
2 اگست 1958 کو میجر دیو برمن کی زیر کمان بھارتی فوجیوں نے مشرقی پاکستان کے علاقے پتھوریا جنگل کے گاؤں لکشمی پور پہ قبضہ کیا تھا. ان کی بھی شہادت تب ہوئی. یہ ہمارے شہداء ہیں جن کی وراثت میں ملا ہوا یہ ملک ہم آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن پھر دیگر محاذوں پہ ہمیں کیا کچھ دیکھنے کو ملا وہ بتا. ناظرین 1965 گزر گیا, ہم نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے. پھر اس کے بعد 1971 آیا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک المناک سال کے طور پہ بھی گردانا جاتا ہے, اس وجہ سے کہ پاکستان 2 ٹکڑے ہوا. مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا. اس محاذ کے اوپر ہم نے دشمن کو پسپائی تو اختیار کروائی, لیکن اپنا ایک بازو اپنے جسم سے کٹوا بیٹھے. اس محاذ کی تمام یادداشتیں میوزیم کے اس حصے میں موجود ہیں, جہاں سے آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ جنگ کس طریقے سے لڑی گئی, کن محاذوں پہ لڑی گئی, اور ان محاذوں پہ کیا پیچیدگیاں درپیش تھیں, اور پھر ہمارے کتنے افراد گرفتار ہوئے, ان کی رہائی کس طریقے سے عمل میں لائی گئی. یہاں پر میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر, ان کا بھی مجسمہ موجود ہے, جنہوں نے 1971 کی جنگ میں جام شہادت نوش کر کے اس مٹی کو اپنے خون سے سیراب کیا, جس کی امن کی لہلہاتی فصلوں میں آج ہم زندہ ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے ان غازیوں سے جنہوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے تھے. ہمارے ساتھ 1965 کے وار ویٹرن موجود ہوں گے, ان سے کیفیات جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین 1965 کی جنگ کو گزرے تقریباً 6 دہائیاں ہو چکی ہیں, لیکن وہ جذبہ کس حد تک سلامت ہے, وہاں کے تاثرات, وہ چیزیں, وہ جو راکم نے رقم کیں, جو ہم تک پہنچیں, تاریخ داں نے بتائیں, وہ آنے والی نسلوں کو کس حد تک معلوم ہے. کیا یہ بہتر نہیں کہ کسی عینی شاہد سے پوچھیں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ان زبانوں سے وہ حال سنیں جن ہاتھوں نے وہ جنگ لڑی ہو, جن آنکھوں نے وہ منظر دیکھا ہو, وہ جو قدم اس جنگ کی طرف بڑھے ہو؟ تو ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, کرنل ریٹائرڈ عبدالرؤف مگسی صاحب. کرنل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر 1965 کی جنگ, آپ بطور کپتان اس کے اندر شریک تھے, وہ تاثرات کیا تھے, کس جگہ پہ ڈیوٹی تھی, اور اس وقت قوم کا جذبہ کیسا تھا؟ 1965 میں جو 65 کی جنگ ہے یہ صرف فوج نے نہیں لڑی, یہ پاکستانی قوم نے لڑی, اور اس میں پوری عوام فوج کے پیچھے تھی, اور ہر ایک نے غالباً جو بھی اس کے اندر تھا, چاہے وہ فرنٹ پہ تھا یا وہ شہر میں تھا یا کسی گاؤں میں تھا, ہر ایک کا دل جو ہے اور جس کا جسم اور سوچ جو ہے وہ جنگ میں شامل تھی. وہ عجیب وقت تھا, ہم سارے کہیں بھی تھے اسی حالت میں کہ بس ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تو جب تک مجھے یاد آتا ہے کہ لوگ اس وقت بڑے جوش جذبے میں آتے تھے ہمارے پاس, جہاں پہ مورچے تھے وہاں پہ لوگ آ کے تو پوچھتے تھے کوئی ہمیں کام بتائیں, کوئی لوگ کھانے پکا کے لے آتے تھے, لوگ ساز و سامان ٹرانزسٹر اٹھا کے لے آتے تھے خبریں سننے آپ کے وہاں پہ. تو بڑا وہ عجیب سا ایک ماحول تھا ماشاء اللہ. تو اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یونٹ میری 18 بلوچ اس وقت یہاں پہ لاہور بارڈر پہ جو ہے یہ واگا سیکٹر میں جنگ لڑ رہی تھی. تو ہم نے 7-8 کی رات کو انڈیا سے بسین واپس چھین لیا. یہ ہمارا ایک بڑا گاؤں ہے, قصبہ ہے, بارڈر ایریا پہ. ہاں, یہ BRB سے 2 میل آگے ہے, یہ ہم نے واپس چھین لیا. اس کے بعد 8 ستمبر کی صبح کو انڈیا کے وہ ایک جنرل تھے, 15 انڈین ڈویژن کمانڈر جنرل رینجر پرساد, انہوں نے کہا کہ میں لاہور فتح کر کے اور جم خانے میں جشن مناؤں گا. جی, یا دوپہر کا کھانا وہاں پہ جی, میں وہاں پہ ناشتہ کروں گا, دوپہر کا کھانا کھاؤں گا. تو اس بندے کی جو بدقسمتی کہ وہ ہمارے آگے چڑھ گیا, تو خود تو وہ بھاگ گیا جیپ سے جمپ لگا کے, تو کہیں سروٹوں اور کماد وغیرہ میں چھپ کے نکل گیا. لیکن اس کے جیپ ہمارے ہاتھ میں آئی جس میں اس کے نقشے مکمل مارک شدہ انڈیا کا مکمل انڈین اسالٹ پلان جو ہے, حملے کا منصوبہ ہمارے ہاتھ میں. اس کے علاوہ جو تھا اس میں
اس کی پرسنل ڈائری اور یہ سب ساز و سامان ہمارے ہاتھ آیا. تو بڑا فخر کی بات تھی کہ اوپر تک GSQ تک یہ گیا. اور اس غالباً نقشوں کو دیکھ کر, انڈین اسالٹ پلان کو دیکھ کے شاید ہمارا ڈیفنس پلان جو ہے امپروو کیا گیا. تو وہ بڑا ایک سین تھا. اس کے بعد وہ آج تک وہ جیپ جو ہے ہمارے پاس کوارٹر گارڈ میں یونٹ میں ایز اے وار کویٹڈ ٹرافی کھڑی. لیکن وہ سر سننے میں تو ہے کہ مختلف شہروں کے اندر وہ موجود ہے. مختلف شہروں میں وہ ولیز جیپ کی کاپیز ہیں جن کو ڈسپلے کیا گیا ہے, لیکن اوریجنل جو ہے اپنے اصلی اسٹار پلیٹ, اپنے اصلی وہ جھنڈے اور وہ سارے اس کے جو ہے ہر ایک چیز کے ساتھ اوریجنل ہمارے پاس ہے. تو سر 1971 کی جنگ میں آپ کس جگہ پر موجود تھے؟ خوش قسمتی سے 1971 کی جنگ بھی میں اسی سائفن کی پرلی سائڈ پہ تھا. اچھا. تو سائفن سے لے کے کالا خطائی تک ہمارے پاس تھا. ہم نے اس علاقے میں بھی انڈیا کو اچھا خاصا سبق سکھایا. حالانکہ مرال تھوڑا ڈاؤن تھا 71 میں 65 کے مقابلے. کیوں 71 اور 65 میں فرق کیا تھا؟ 71 میں 65 میں یہ تھا کہ 1 to 1 فیس ٹو فیس تھے, اور ہم نے ہمارے بیگ پہ کوئی خطرہ نہیں تھا. ہمیں گھیرے میں نہیں لیا ہوا تھا انڈیا نے, ہم اس سے نمٹ سکتے تھے اور ہم نے اس کو خوب مارا. اس کے مقابلے میں جو 1971 کی جنگ تھی, ہمارا ایک پورا ایسٹ ونگ جو تھا ایسٹ پاکستان, وہ ان کے کارڈن میں تھا, اور بڑی تھوڑی سی فوج تھی وہاں پہ. اصل لڑنے والی فوج ویسے تو قیدی تو 93,000 کے کتنے لوگ بتاتے ہیں, لیکن اصل میں جو لڑنے والی فوج تھی 20-25 ہزار سے زیادہ نہیں تھی. تو باقی جو تھے, باقی تو وہ جو ہوتے ہیں ہمارے رضاکار تھے, کوئی پولیس تھی, کوئی رینجرز تھی, کوئی اس طرح کی ایسٹ پاکستان رائفلز تھی کوئی. اچھا, یعنی لڑنے والے فوجی 20 سے 20-25 ہزار تھے میکسیمم. ٹھیک. تو ان لوگوں نے بڑی بے جگری سے جنگ لڑی. یہ کوئی نہیں کہ وہ بزدلی تھے, انہوں نے کمالات دکھائے. اس کے بعد جو ہے اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں اس سائڈ پہ تھوڑا سا اس کا ایفیکٹ تھا ذہنوں پہ کہ ہمارے وہ لوگ جو ہیں وہ پریشر میں ہیں. تو یہاں پہ اس کے 2 ایفیکٹس ہوئے. کچھ لوگوں کا مورال ڈاؤن ہوا, کچھ ہمارے جیسے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں انڈیا سے ان کا سکھانا چاہیے. تو الحمدللہ ہم نے توتی پوسٹ انڈیا سے واپس انڈیا کی قبضہ کی. انڈیا سے ہم نے بلیم پوسٹ لی, انڈیا کا ہم نے دوسری بند قبضہ کیا, چھنا ملا چھنن قلعہ قبضہ کیا. انڈیا کا جو تھا وہ یہ تمام جو ہے بھاگو کا انکلیو قبضہ کیا. تو الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا جو تھا وہ 71 میں کوئی بہت زیادہ سپر تھا. اگر اتنی فوج ایسٹ پاکستان میں انڈیا سے ٹکراتی تو ہم انڈیا کو وہاں پہ بھی ناکو چنے جیسے 65 میں تھے اس سے بھی زیادہ کرتے. تو سر پھر ان جنگوں کے بعد حوصلہ کس حد تک بلند رہا, اور کیا آپ نے کوئی پیش رو فوج میں بھیجا؟ الحمدللہ جی, میں نے جب میرا ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو اس سے پہلے ایک چیز دیکھتے تھے ہم کہ فوج میں بہت سارے افسر جوان باتیں کرتے تھے. کوئی جیسی وغیرہ وہ کہتے تھے جی میں 2nd جنریشن ہوں, میں 3rd جنریشن ہوں. تو مجھے بھی بڑا دل تھا کہ میری بھی 2nd, 3rd, 4th جنریشن فوج میں آئے. تو اس کے اوپر میرا بڑا بیٹا علی جو ہے وہ تیار ہو گیا, علی رؤف مقصی, کہ جی میں فوج میں جاتا ہوں, اور وہ الحمدللہ انڈکٹ ہو گیا. اور اس نے پھر PMA میں بھی بڑا مشہور بچہ تھا اور بڑا فیمس, اور اس کے بعد یونٹوں میں بھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک جنرل نے مجھے کہا ڈیورنگ مائی وزٹ ٹو کھاریاں, اس کے GOC نے, اس نے کہا سر اس کو بتائیں کہ کوئی ایک آدھ ٹرافی کسی اور یونٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں. مطلب ہر چیز کا وہ ماسٹر تھا, ہر گیم میں, ہر بلا میں, چاہے فائرنگ ہے, کمانڈو ہے, چاہے جو ہے اسالٹ فورس ہے, کچھ ہر ایک میں ٹرافی اٹھانے والا بچہ. ٹھیک. تو اس کے بعد اللہ نے کیا تو وہ بچہ جو ہے وہ سیاچن میں پوسٹ ہو گیا. یہ اس وقت ایک یونٹ میں تھا کھاریاں میں, وہیں سے ایک یونٹ اور جا رہی تھی سیاچن. صحیح. تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ابو
مجھ سے بات کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ ابو کوئی جنگ کا امکان ہے، جیسے آپ جنگیں لڑے ہیں تو کیا کوئی امکان ہے میں بھی کسی کو کہہ سکوں گا اپنی نسل کو؟ میں نے کہا بیٹا اب دونوں ملک انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز ہیں، تو عموماً نیوکلیئر پاورز جنگ نہیں لڑتے، آپس میں نہیں لڑتے، تو اس سے بڑا ڈبیکل ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر میں نے وردی کس لیے پہنی ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا ایک ہی جگہ ہے سیاچن جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، تو اگر مجھے کہتا ہے مجھے وہاں بھجوا دے۔ تو میں نے اس وقت ملٹری سیکٹری جو تھے وہ میرے بہت اچھے دوست تھے جی ایچ کیو میں نے اسے ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار اس کو وہاں پوسٹ کر دے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تمہارا اپنا بیٹا ہے یا سوتیلا ہے؟ میں نے کہا شاید میرا ہے، تو کیا جو ادھر بیٹھ، کہتا ہے جی لوگوں کا بچہ پوسٹنگ آنی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہاں بچا لو، تم کہہ رہے ہو بھیج دو۔ میں نے کہا جو ادھر بچے جنگ لڑ رہے ہیں کیا ان کا کوئی ماں باپ نہیں، خاندان نہیں ہے؟ تو سینڈ ہم آؤٹ۔ تو اس طرح میں نے بھجوایا۔ الحمدللہ یہ بڑا اس کا وہ اچھا وہاں پہ وہ گزرا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اللہ کو پسند تھا، اس نے اپنی شہادت سے ایک دن پہلے وہ یہ کہ اس کی ڈائری وہ لکھا کرتا تھا، اس میں کچھ چیزیں لکھ کے اس کو اس نے اسٹیپلر سے اس کے صفحے آپس میں وہ کیا اسٹیپل، پھر اس کے اوپر اس نے ٹیپ چڑھا کے اس کو سیل کیا۔ تو پھر اس نے وہ رکھی اور کہا کہ میرے یہ جو ڈائری ہے میرے والدین کے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ اچھا۔ الحمدللہ یہ اس نے کیا اور وہ شہید ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی میرے پاس لائی گئی، 5 دن میں اس کی ڈیڈ باڈی یہاں پہنچی، ایسے تر و تازہ جیسے ابھی زندہ ہے اور سویا ہوا ہے۔ اسی طرح بچپن سے ہونٹ سرخ تھے، ویسے سرخ ہونٹ اور گلابی چہرہ۔ تو میں نے اس کو جو آفیسر تھا اس نے کہا سر یہ چارج دے دیں اور دستخط کریں اور بچے کے سامان اور ڈیڈ باڈی وصول کر لیں۔ تو میں نے کہا یار بچہ آ گیا ہے، اس کی لاش آ گئی ہے، پیسے چیزیں نہیں چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ سر اس نے کوئی ڈائری لکھ کے اس کو سیل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے پیرنٹس کے علاوہ کوئی نہ دے۔ اچھا۔ تو وہ سر ضرور دیکھ لیں آپ۔ تو وہاں پہ ایک کوئی اخبار کی نمائندہ تھی لڑکی، فرح صبح خان یا کچھ ایسے نام تھا، اس نے اور جنرل خالد مقبول اور جنرل آغا جہانگیر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھ لیں شاید کوئی میسج ہو۔ تو اسی افسر سے ہم نے کہا، اس نے وہ ڈائری نکال کے جو تالے شالے کھولے بکسے کے نکالی اور اس کی وہ ٹیپیں کاٹیں، اور اس کا جو کور تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کیپٹن علی رؤف مکسی 12 ویلوج ریجمنٹ ٹو بی ہینڈڈ اوور ٹو مائی پیرنٹس پلیز۔ پھر وہ جب وہ صفحے کھولے تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا ڈیئرسٹ پیرنٹس، بردر اینڈ سسٹرس، پلیز ٹرائی ٹو کنٹرول یور ٹیئرس۔ You all must be proud of me that your son/brother has given his life for the motherland. Ami ji, I know it's very difficult for you to handle this situation. It's part of life. I have few wishes after my shahadat. تو اس میں اس نے مختلف چیزوں میں ایک چیز جو ہم سکھاتے تھے کہ بیٹا شہید کے سارے گناہ معاف ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہے، امانت معاف نہیں ہے، وہ قیامت والے دن وہی اللہ پوچھے گا۔ تو اس نے لکھا ہے پیرا نمبر 3 یا 4 میں، پیٹرول پمپ ان گلبرگ ویئر فرام ابو یوز ٹو گیٹ ہز گیس، دی بوائے آن پنکچر شاپ، آئی ہیو ٹو گیو ہز 20 روپیز، پلیز پے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ کمانڈو ٹیم وچ پارٹیسپیٹڈ ود می ان شم، آئی ہیو ٹو گیو دیم 1500 روپیز، پلیز پے۔ وہ ٹیم جیتی نا، انہوں نے کہا کہ یہ جیتا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ جیتتا تھا تو ہمیں انعام دیتا تھا، تو تم نے کچھ نہیں دیا۔ تو اس نے کہا کہ جی ابو میں ان کو کیا دوں؟ میں نے کہا یار بکرا کتنے کا آتا ہے؟ اس نے کہا جی کوئی 700 کا آتا ہے۔ میں نے کہا ان کو 1500 روپے دے دے، 2 بکرے خرید کے کھا لے۔ کتنے لڑکے ہیں جی؟ 28-30 لڑکے ہیں، تو 2 بکرے لے لیں، کھا لے، 100 روپے کا مسالہ لے لیں گے، گھی لگا دیں گے، سستا زمانہ تھا بھی۔ تو میں نے بطور کرنل، مجھے یاد ہے کہ میری تنخواہ جو تھی کوئی 8,500 روپے تھی،
تو ابھی چیزیں تو فرق ہیں. تو وہ سمجھ لیجئے کہ علی صاحب نے اپنی، اور وہ آخر پہ وہ لکھتے ہیں جہاں سے اندازہ ہوا کہ اس کو اپنی موت کی اطلاع ہو چکی تھی، ہی واز کنوینسڈ. تو وہ لاسٹ میں چاہتا تھا کہ جیسے علی کو میں چھوڑ کے آیا ہوں ایز اے سیکنڈ جنریشن، میرا جو پوتا ہو علی کا بیٹا، میں اس کو بھی یونٹ میں، اسی کی یونٹ میں چھوڑ کے آؤں ایز تھرڈ جنریشن. تو بڑی میری خواہش تھی. تو علی کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ کیا لکھتا ہے، اب اس کو پتا ہے کہ اس نے شہید ہو جانا، میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں. تو وہ کیا لکھتا ہے، چھوٹا بیٹا میرا، اس کا نام حسن ہے، پیار سے ہنی کہتے ہیں. صحیح. تو وہ کہتا ہے ہنیز سن شوڈ جوائن 40 بلوچ ریجمنٹ، خدا حافظ فار ایور. خدا حافظ فار ایور، یعنی کہ اب وہ اپنی وصیت چھوڑ رہا ہے. اسے پتہ ہے میری تو اولاد نہیں ہونی، شادی نہیں ہونی، اولاد ہی نہیں ہونی. تو میرا چھوٹا بھائی، اس کی جو اولاد ہو، اس میں جو بیٹا ہو، وہ یونٹ میں ایز تھرڈ جنریشن. یہ تو وہی ہے کہ اے وطن ہم سے لے لے تو جو لینا چاہے، یہ سر ہے یہ دھڑ ہے تو جو لینا چاہے، یہ بازو یہ تیشہ تو جو لینا چاہے، یہ مٹی یہ گیہوں تو جو لینا چاہے، فقط اس کے بدلے تو خود کو بچا لے. وطن اپنے باہر فصیلیں بنا لے، فصیلوں کی بنیاد ہم پہ اٹھا لے. ہم وطن کو بچاتے ہوئے جان دے دیں، ہم وطن کو سجاتے ہوئے جان دے دیں. ایک ایسی روح جس نے جنگ لڑی اور اسی کے پیش رو نے شہادت حاصل کی، یہ ہمیں پیغام دیتی. سینہ بسینہ کہانیاں منتقل ہونا اور کسی عینی شاہد سے اس محل وقوع کا اندازہ لگانا مختلف ہے. تو یہ جو زبانی پیغام آپ تک پہنچا ہے، یہ یاد رکھیے کہ آپ کے آبا نے کس طرح کی قربانیاں دی تھیں، جس کے بعد آپ کو اس ملک میں سکون سے رہنا نصیب ہوا. بہت شکریہ کرنل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے. ویلکم بیک. ناظرین، 1965 اور 1971 کے بعد ہمیں جو مارکہ درپیش تھا وہ سیاچن کا مقام، کارگل کا محاذ، 1999 کی جنگ تھی. ایسی ہی وہاں پر رہائشیں ہوا کرتی تھیں. یہ رہائش جس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جسم ساکت ہو جائے، روح منجمد ہو جائے اور آپ بول بھی نہ پائیں. وہاں کی کیفیات کیا تھیں، وہاں کی مشکلات کیا تھیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسے ہی ایک غازی جو اسی محاذ کے اوپر موجود تھے. میجر ریٹائرڈ شہزاد نیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں. میجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. شہزاد صاحب، 1965 کی جنگ کی بات کریں یا 1971 کی جنگ کی بات کریں، میدانی علاقوں میں جنگ لڑی گئی، خشکی کے اوپر جنگ لڑی گئی، موسم کی سختی بھی ویسی نہیں تھی. لیکن سیاچن کا محاذ جو ہے وہ ان محاذوں سے کس حد تک مختلف تھا؟ بہت حد تک مختلف تھا، اور سب سے بڑا فیکٹر ہے موسم. ایک انسانی بدن نے ایک خاص درجہ حرارت پہ کام کرنا ہوتا ہے. آکسیجن کے ایک خاص لیول کی ضرورت ہوتی ہے عام طور پہ بھی زندہ رہنے کے لیے، کجا آدمی جنگ لڑ رہا ہو. تو سیاچن کا محاذ یا کارگل کا محاذ اس اعتبار سے زیادہ مشکل تھا کہ بعض اوقات اگر آپ زیادہ بلندی پہ ہوتے ہیں تو محض ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے آپ کا سانس پھول سکتا ہے. آکسیجن لیول ٹوتھ پیسٹ کرتے ہو؟ صرف ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے. اور ایسے حالات میں کہ اتنی کم آکسیجن میں آپ نے جنگ لڑنی ہے. میں کارگل شہر کے بالکل قریب تھا اور میں نے کارگل کی جنگ مکمل لڑی، یعنی جنگ کے آغاز سے پہلے میں محاذ پر گیا اور جنگ کے اختتام کے بعد میں وہاں سے واپس آیا. اچھا. تو کارگل کے سخت حالات میں، موسمی حالات میں، یعنی برف پڑی ہوئی ہے، شدید سردی ہے، اس طرح کے اگلو میں آپ رہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پھر آپ گولہ باری کروا رہے ہیں دشمن کی پوسٹوں پر. یہ سختی کا ایک یعنی ایسا لباس پہن کے لڑنا مشکل نہیں ہوتا؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ وہاں بلیزرڈز بھی آتے ہیں، یعنی برفانی طوفان. پھر ایک چیز ہوتی ہے جسے سنو گلیز کہتے ہیں، جس سے بچنے کے لیے یہ گوگل پہن رکھے ہیں انہوں نے. اچھا. سورج کی شعاعیں جب برف کی سطح سے ٹکرا کر آنکھوں میں پڑتی ہیں تو وہ ٹیمپریری یا پرماننٹ سنو بلائنڈنس بھی کر سکتی ہیں. دیٹ از کالڈ سنو بلائنڈنس. تو پھر اس کے علاوہ اتنی بلندی پر رہنے پھپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات جسم کا کوئی حصہ سن ہو جائے تو اس میں فراسٹ بائٹ ہو جاتا ہے. سو دیز آر آل چیلنجز
جو ہمیں بلند اور برفانی محاذ جنگ پر لڑتے ہوئے درپیش ہوتے ہیں. اچھا انہی کیفیات کا اظہار میں نے ایک نظم میں کیا ہے جو آپ اس اچھے شاعر بھی ہیں. جی شکریہ. جو اس ساری صورتحال کا احاطہ کرتی ہے اور ناظرین کو یہ احساسات اور کیفیات پہنچ جائیں گی کہ بلند برفانی محاذ پر لڑتے ہوئے ایک سپاہی کو، ایک سولجر کو کس طرح کے حالات کا سامنا ہوتا ہے. صحیح. جہاں میں ہوں وہاں پر ذی نفس کوئی نہیں رہتا، آہا سوائے کاروانے سخت جاں کے رہنوردوں کے، جو اپنی سرزمی دشمن کے قدموں سے بچانے کو ان اونچے کوہ ساروں برف زاروں پر اتر آیا. جہاں میں ہوں وہاں پر برف اندر برف اگتی ہے، جہاں اتنی بلندی ہے کہ سانسیں ڈگمگا اٹھیں، ہوائیں بے حیات اتنی کہ موسم تھر تھرا اٹھیں. جہاں پر زندگی کرنے کے امکان ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں پہ زندگی کرنے کے امکان ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں گرمی کے موسم پر گما ہوتا ہے جاڑے کا، جہاں پارا نہیں اٹھتا، جہاں سبزہ نہیں اگتا، جہاں رنگوں کی پریوں کا کوئی میلہ نہیں لگتا، جہاں خوشبو گلابوں کی پرندے تتلیاں جگنو اسی صورت پہنچتے ہیں کہ جب اپنوں کے خط آئیں. آہا واہ 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 واہ. اسی صورت پہنچتے ہیں کہ جب اپنوں کے خط آئیں. عدو کی بے حسی ایسی کہ اس سندھی بلندی پر نہ جانے کتنے سالوں سے فقط بارود کی صورت ہمارا رزق آتا ہے. جہاں میں ہوں وہاں تصویر کا چہرہ سوالی ہے، نمود فن سے خالی ہے، وجود زن سے خالی ہے. جہاں بچوں کی باتوں کا کوئی جھرنا نہیں بہتا، جہاں بوڑھوں کی لاٹھی کی کوئی ٹک ٹک نہیں سنتا، جہاں میلوں مسافت تک کوئی بستی نہیں بستی. میرے یہ نوجوان ساتھی کہ جن کے عزم کا پرچم ہمالیہ سے بھی اونچا ہے، یہ برفانی فضاؤں میں مخالف سمت سے آتی ہواؤں سے بھی لڑتے ہیں. دلوں میں یہ ارادہ ہے وطن کا نام اونچا ہو، ہمارا مان اونچا ہو. واہ، وطن کا نام اونچا ہو، ہمارا مان اونچا ہو. میجر صاحب یہ تو کیفیات ہیں وہ جو آپ نے سیاچن کے محاذ کے اوپر خود محسوس کیں اور اس کی ترجمانی جو ہے وہ اپنی شاعری کی صورت میں عوام تک پہنچائی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیرستان کے حوالے. میجر صاحب جو سرحدی جنگ ہے، سرحدی جنگ اور اس آپریشن میں جو دہشت گردی کے خلاف ہوا، اس میں بنیادی طور پہ کیا فرق تھا؟ دیکھیے جب ہم محاذ پر سرحد پر دشمن سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک واضح لائن ہے جس کے اس طرف دشمن ہے، اس طرف ہم ہیں جی، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ اینیمی سائیڈ ہے، یہ اون سائیڈ ہے. لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کوئی اون سائیڈ نہیں ہے، ساری اینیمی سائیڈ ہی ہے. صحیح. آپ نے ڈیفینس لینا ہے تو چوطرفہ دفاع ہم اسے کہتے ہیں، 360 ڈگری ڈیفینس لینا ہے. صحیح. ایک بات. دوسری یہ کہ کیونکہ یہ گوریلا وارفیئر ہوتی ہے جو کہ دشمن کے بھیجے ہوئے انتشار پسند اور دہشت گرد یہ جنگ کرتے ہیں، ان کی کوئی ٹائمنگ نہیں، کوئی باقاعدہ ترتیب اور منظم انداز میں نہیں ہوتا، اس لیے ہر لمحہ ہر لحظہ چوکس رہنا پڑتا ہے. ایسی جنگ میں گوریلا وارفیئر میں پاکستان آرمی نے وزیرستان کے اندر، جب میں 2007 سے 2009 میں لڑ رہا تھا تو پاکستان آرمی نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور جو دہشت گرد گروہ اس وقت وہاں پاکستان کے اور پاکستان آرمی کے خلاف لڑ رہے تھے، بڑی تعداد میں انہیں پکڑا بھی، انہیں شکست بھی دی، اور ان کو واپس سرحد پار سمجھیے کہ جو ہماری مغربی سرحد ہے اس کے پار بھی دھکیل دیا ہم نے. صحیح. اور جو آپ نے فرق پوچھا ہے وہ یہ کہ جو گوریلا وارفیئر کی ٹیکٹکس ہے وہ ریگولر وارفیئر سے بالکل مختلف ہوتی ہے. ہمیں ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے، خاص طور پہ جب آپ موو کر رہے ہیں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی، اس وقت آپ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. بارودی سرنگیں بچھا سکتا ہے دشمن، گھات لگا کر حملہ جسے ایمبوش کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے، اور یہ سب وہاں ہوتا رہا.
اب آپ ذہن میں لائیں کہ جو ریگولر وارفیئر ہوتی ہے جس میں اپنی فوجیں اپنے ہی علاقے میں موو کر کے بارڈر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہوتا, ایسا ہی وہاں تو آپ ایزیلی موو کرتے ایسا ہی. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کئی اعتبارات سے ریگولر وار سے یا جو محاذ پر جنگ ہے اس سے مشکل ہے, سخت ہے, کٹھن ہے. اور اس سخت اور مشکل میں نے ذاتی طور پہ دیکھا کہ دشمن بعض اوقات جو دہشت گرد دشمن ہے وہ سول آبادی کے اندر گھلا ملا ہوتا ہے, ایسا ہی. ان کا حلیہ ایک طرح کا, ان کی شکلیں ایک طرح کی, پھر آپ کے سامنے سے وہ گزر جائے بعض اوقات تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ میرا دشمن ہے. وہ شہری آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے, انسانی ڈھال اس کے اندر گھلا ملا ہوتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دلیری کی اور جرت کی ایک نئی داستان ہے جو پاکستان آرمی نے رقم کی ہے کہ اس دشمن کو بھی جڑ سے اکھاڑا جنوبی وزیرستان میں جس دشمن کی کوئی شناخت نہیں, کوئی شکل نہیں ہے, اور اس کا مقابلہ کرنا روایتی طریقوں سے نہیں ہوگا, غیر روایتی طریقوں سے ہوگا. اور ابھی تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. دیگر محاذ جو آپریشن ضرب المیزان کے بعد کے ہوئے اس کے جو غازی ہیں ان کے تاثرات بھی آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھی. ناظرین, 1999 کارگل کی جنگ کے بعد جو پہلا آپریشن پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف شروع ہوا تھا اس کا نام تھا آپریشن ڈیسٹنی. اسی آپریشن ڈیسٹنی کے تحت جو دہشت گرد پاکستان کے اندر آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر کیاس اور ٹرموائل پیدا کرنے کی کوشش کی تو جنوبی وزیرستان کا محاذ بعد میں تھا, ڈیرہ بگٹی کا محاذ بلوچستان میں ہے, وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے جو غازی ہیں وہ اس وقت کس حال میں ہیں, ان غازیوں نے دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. ہمارے ساتھ ایک غازی موجود ہیں, کرنل ریٹائرڈ رضا عباس زیدی تمغہ بصالت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. سر آپ دونوں ٹانگیں جو ہیں ان سے محروم ہیں, آپ نے یہ آپریشن ڈیسٹنی کے اندر ہی ٹانگیں گوائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں یاسر, یہ جو آپریشن ڈیسٹنی تھا یہ ایک بڑا زبردست آپریشن اگینسٹ ٹیرر, وار آن ٹیرر کے سلسلے میں یہ ہوا تھا, کیونکہ بلوچستان کے اندر آلموسٹ لوگوں نے اس طریقے سے اپنے پنجے جما لیے تھے کہ ان کو وہاں سے نکالنا, ایورٹ کرنا یہ وقت کی ضرورت تھی. تو اس کے لیے لبیک کہتے ہوئے ہماری پلٹن چارجنگ پینتھر نے یہ ذمہ داری. چارجنگ پینتھرز میری بٹالین کا نام ہے. اچھا, چارجنگ پینتھرز. تو ہم نے یہ چیلنج قبول کیا. اس وقت میں انیشلی اپنے آفیشیٹنگ کر رہا تھا کمانڈ کے لیے اپنی یونٹ کو, اور میرے ساتھ سعید احمد ناگرہ صاحب تھے جو اس وقت وہاں سے جانے والے تھے, اور اس پر ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس علاقے کے اندر سوئی ڈیرہ بگٹی یہ پورا علاقہ ہمارے پاس تھا. ہم نے اس کو لک آفٹر کرنا تھا, ہم نے اس کے اندر ڈپلائمنٹ اپنی کی ہوئی تھی, اور اس کے اندر ہی سب سے زیادہ سورش جو ان لوگوں نے کی ہوئی تھی جو اگینسٹ پاکستان اینڈ پاکستان آرمی, اور وہاں کی جو ڈپلائمنٹ تھی ہماری فرنٹیئر فورس کی, فرنٹیئر وڈ سے کہ جو ہماری فرنٹیئر کور ایف سی جی فرنٹیئر کور, فرنٹیئر کانسٹیبلری الگ ہوتی ہے. تو فرنٹیئر کور, اچھا فرنٹیئر کور الگ ہے اور ایف سی الگ ہے. نہیں, ایف سی جو ہے نا ہماری اس کو ایف سی کہتے ہیں. بلوچستان والی وہ فرنٹیئر کور ہے سر. بلوچستان میں اور کے پی میں فرنٹیئر کانسٹیبلری الگ ہے, اچھا, اور فرنٹیئر کور الگ ہے. اچھا. فرنٹیئر کور کے علاقے کو بھی انہوں نے ڈسٹرب کیا ہوا تھا. دوز آر دی پرماننٹ فیچر آف دیٹ ایریا. اور اس کے اندر رہتے ہوئے جب یہ آپریشن سونپا گیا تو اس کے اندر جو یہ بگٹی ٹرائب کے مختلف لوگ تھے انہوں نے یہ جو جس طریقے سے قبضے کیے ہوئے تھے, جو یہ گیس اور آئل کی پائپ لائنز ہیں ان کو اڑانے کا وہ کرتے تھے, ان کے جو ویلز تھے ان کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوا تھا. ایک تو ان کی حفاظت کا ذمہ داری, دوسرا اوپر سے جو ادھر روڈ انفراسٹرکچر تھا, جو اس طریقے سے الیکٹریسٹی کے پائلانز بڑے بڑے تھے, ان کا انفراسٹرکچر تھا, اس کو ہم نے بچانے کے لیے اپنی ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی. تو سم آف دی ادر ان اکتوبر 2006 ان لوگوں نے کچھ پائلانز جو ہیں وہ اڑائے, اور وہ میری بٹالین کے ذمہ داری کے علاقے میں تھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے ایکشن شروع کیا. ان کے جو ڈفرینٹ کمانڈرز تھے, ان کے آپ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل تھے؟ جی ہاں سر, پروموٹ ہو چکا تھا. اچھا, لیفٹیننٹ کرنل. اور اس کے اندر ہمارے
डिफरेंट जो इनके ग्रुप्स थे उनके कमांडर्स बने हुए थे। ठीक। ऑलमोस्ट हमने कोई 10 से 12 कमांडर्स और उनके साथ जो 50 से लेकर 100 तक के बंदे होते थे वो उनको अनाम किया, उनको वहाँ से निकाला। जिस तरीके से ये हम जैसे अब गार में बैठे हुए हैं, उनके इंडोर्स जो ठिकाने बने हुए थे वो ऐसे ही वेपन्स के पाइल्स किया हुआ था उन्होंने। जो कंपाइलेशन थी वेपन्स की और इसकी जो बारूद वगैरह था उसको हमने वहाँ से निकालना, उसको सेफ कस्टडी में देना और फिर उन बंदों को एप्रीहेंड करना, वो हमने शुरू किया हुआ था। उनका एक जो आखिरी कमांडर बचा हुआ था जो अपने आप को अब्दुल रहमान उर्फ मेजर कहता था। मेजर स्टील बॉडी मेजर। स्टील बॉडी मेजर। स्टील बॉडी मेजर मतलब टू कॉल हिमसेल्फ। अच्छा। He used to send the messages from different wires कि जी I'm steel body major अब्दुल रहमान। अच्छा। तो उसको हमने वहाँ से लेना और अप्रीहेंशन थी उसकी। तो उस दिन उसने ये तकरीबन 6 पाइलॉन्स जो थे ना मेन ट्रांसमिशन लाइन के इलेक्ट्रिसिटी के, उनको उसने उड़ा दिया। रोड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको उन्होंने उड़ा दिया और उसको हमने कवर करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए डिप्लॉयमेंट करने के बाद उनकी वहाँ से जितनी भी IEDs लगी हुई थी उनको निकाला। लेकिन वो बदकिस्मती से एक IED मेरे नसीब में थी, वो मुझे मिली। लेकिन बदकिस्मती इसलिए कहूँगा कि शहादत नहीं मिली और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं गाजी हूँ। नहीं, IED ढूंढने में आप नाकाम रहे कि ये IED ढूंढ ली तो आप उस वक्त वहीं पे मौजूद थे? नहीं, IED डिटेक्ट नहीं हो सकी। अच्छा। क्योंकि उन लोगों का तरीक़ेकार ये, क्योंकि ऑपरेशन पहला था ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी के सिलसिले में, तो उन्होंने उसको इस तरीके से दफन किया हुआ था कि उसके ऊपर अगर हम मेटल डिटेक्टर के साथ भी जाते थे या कोई और भी गैजेट लेकर जाते थे तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आपका पाँव आया उस पर? जी हाँ सर, पाँव नहीं आया मेरा। पाँव नहीं आया उसके अंदर। अभी मैं खड़ा हुआ था, मैंने एक स्टेप लिया तो वो ब्लास्ट हो गया क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल ब्लास्ट था। अच्छा। वो काफ़ी बड़ी IED थी और उसका थ्रस्ट भी बहुत ज़्यादा था। मैं कोई 20-25 फुट ऊपर हवा में गया हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज इन माय सेंसेस, मैं अपने होशो हवास में, आई कुड सी राइट एंड लेफ्ट। तो वहाँ जो जवान मेरे नीचे गिर चुके थे, हालांकि ज़ख्मी हल्के से भी नहीं हुए वो, लेकिन वो उसका थ्रस्ट इतना था, उसका दहशत इतनी। टांगे उस वक्त साथ में थी या? सर मैं आपको थोड़ा सा वो बताने लगा हूँ ना कि जब मैं हवा में गया, मैंने दाएं में देखा तो मुझे कुछ नजर आया, तो मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने कहा मैं ज़मीन पर जाकर लगूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो वहाँ मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तो अपना करम कर दे बस। तो मुझे 2 हाथों पर किसी ने कैरी किया है और लाकर ज़मीन पर रखा है। तो एकदम मुझे थपकी सी मिली है कि चल उठ, यहाँ से कोई और ब्लास्ट ना हो जाए। तो आई वॉज इन माई सेंसेस। तो वो कौन? आई वॉन्टेड, आई डोंट नो, दैट वॉज वो मुझे नहीं पता कि किसने मुझे कहा है, कोई करीब भी नहीं था बंदा। तो मैं जब उठने लगा तो उठकर देखा तो मैं उठ नहीं सका, टांगे नहीं थी। दोनों ही नहीं थी? दोनों नहीं थी। मैंने सामने देखा तो वो सामने पड़ी हुई थी टांगे, और मैंने अपने उस जो खाल लटक रही थी मेरी, उसकी वजह से तो ब्लीडिंग हो रही थी, मैंने उसको फटाफट लपेटा है और टांगों को पेट के साथ ऐसे लगा लिया तो ब्लीडिंग रोकने के लिए। यानी ये बाद में ऑपरेशन में नहीं कटी, ये उसी वक्त? कौन से ऑपरेशन में? ये उस जगह पर कट गई, राइट एट द स्पॉट। और वहाँ से मैं रोल करके फिर रोड पर आया हूँ, सड़क पर। वहाँ आकर मैंने अपने ड्राइवर को, अपने जो गार्ड्स होते हैं उनको, बाकी लड़कों को आवाज़ दी तो उनमें ड्राइवर मेरा भागता हुआ आया। उसने आकर मुझे ऐसे गौर से देखा और वो ही वॉज इन सक्ता टाइप जिसे कह सकते हैं पोजीशन में चला गया। ही वॉज स्टिल, ही वॉज जस्ट वॉचिंग मी एंड आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट। सो मैंने उसको हल्का सा ऐसे थप्पड़ मारा, मैंने कहा होश में वापस आओ यार। तो वो होश में आया तो ही स्टार्टेड वीपिंग। तो मैंने कहा रोना धोना छोड़ें आप और आप बुलाएं लड़कों को, और मेरी टांगें नहीं है, उठाओ मुझे और गाड़ी तक ले चलो। उसने आवाज़ें दी, वो लड़के उठे, वो आए, उन्होंने देखा थे। तो मैंने साथ ही कहा कि बाकी एक लड़के को मैंने कहा कि जाकर देखो और हमारे कितने ज़ख्मी हुए हैं और कितने हमारे शहीद हो चुके हैं। तो उसने कहा सर शहीद नहीं है, ज़ख्मी भी कोई नहीं है इतने ज़्यादा, तो हल्की हल्की थोड़ी सी चोटें लगी हैं। तो मैंने कहा सबको बुलाओ और गाड़ियों में बैठो, इससे पहले कि और ब्लास्ट हो। वहाँ से हॉस्पिटल का रास्ता कितनी देर में तय हुआ? सर हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से जो MDS था हमारा, दैट वाज ऑलमोस्ट 55 मिनट्स टाइम डिस्टेंस। तो उसमें ब्लीडिंग
تو وہ میں نے پکڑا ہوا تھا, لڑکوں نے مجھے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اٹھا کر اندر گاڑی میں رکھا ہے. تو وہ 55 منٹس کا جو فاصلہ تھا, میرے اللہ کا کرم ہے کہ وہ 13 منٹ میں ہوا. وہ کیسے؟ That Allah knows better. Nobody else can say. Normal drive کے اوپر وہ 55 منٹس کا ہے, but at that day that jeep was flying. I don't know what happened. تقریباً 2 دہائیاں گزر چکی ہیں اس وقت. 2 دہائیاں. کسی بھی جسم کے ایک اعضاء کی معذوری جو ہے اس سے نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور پھر ایک وار ویٹرن کے طور پہ وہ ایک جذبہ شہادت بھی اپنے اندر موجود رہے. آپ نے کہا کہ میری بدقسمتی تھی کہ میں زخمی ہوا, شہید نہیں ہو سکا. تو اس کو لے کے زندہ رہنا یہ کس حد تک زندگی کو آگے بڑھانے کا بھی طریقہ ہے اور دوسروں کے لیے معجزاتی طور پہ ایک سبق. کچھ لوگ کہتے ہیں, I read somewhere, ایک شعر ہے, I don't know کس کا ہے, but it was very close to my heart. زندہ رہنے کا سلیقہ کوئی ہم سے سیکھے, خارزاروں میں بھی رہنا تو مہکتے رہنا. خارزاروں میں بھی رہنا تو مہکتے رہنا. واہ واہ. تو اس چیز کو بیس کرتے ہوئے شروع سے میری ایک ایسی عادت رہی ہے. تو I happen to be active everywhere. مختلف علاقوں میں, مختلف صحراؤں میں, پلینز آف پنجاب میں, پہاڑوں میں, کشمیر میں, وزیرستان میں, ساؤتھ میں, نارتھ میں, ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر مختلف حالات ایسے رہے. تو اس کے اندر ہم نے کبھی بھی اس چیز کو, میں نے کم از کم میں نے تو اپنے قریب نہیں دیا, باقی میرے جتنے بھی دوست احباب تھے وہ اسی کو لیڈ لے کر آگے چلتے تھے کہ if he can smile in difficult time, why not we. آپ ایک مثال ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اور ان دشمنوں کے لیے بھی جنہیں یہ معلوم پڑے کہ ایسے لوگ, ایسی روحیں, ایسا جذبہ پاکستان کے اندر موجود ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اپنا دفاع بھی خوبی جانتا ہے اور اپنی بقا کے لیے بھی گامزن رہے گا. تو کوئی پیغام جو قوم کے نام سے زیادہ دشمن کے نام. پہلے میں اپنی قوم کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ زندہ رہنے کا سلیقہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اب صرف آپ کے اندر کمی ہے شکر کی. یہ شکر کرنا شروع کریں, آپ ایک فوکسڈ قوم کے طور پر ابھریں گے اگر شکر ادا کریں گے. آپ کی ضروریات لمیٹڈ ہیں, آپ کی خواہشات ان لمیٹڈ ہیں, ان کو ختم کر دیں. ضروریات آپ کی جو ہیں بس اس پر قائم رہیں, شکر ادا کریں. پاکستان انشاءاللہ ویری سون وڈ گو ہائی. صحیح. اور دشمن کے نام؟ دشمن بیچارہ ریسنٹلی ابھی آپ نے مارکا ہیک دیکھا, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر, حافظ عاصم منیر, ان کا آپ نے پیغام بھی سنا. صرف ایک ہی بات ہے کہ انڈیا والوں یا جو بھی اور انوالو ہیں اس میں, ایک ہماری بات یاد رکھنا, تم چند لوگ, چند ہزار لوگ, چند لاکھ لوگ پاکستان کے ایک سپاہی کو بھی ہرانے میں ناکام رہو گے ہمیشہ. پاکستان زندہ باد. یعنی لاکھوں فوجیوں کے مقابلے میں ہمارا ایک ہی فوجی جو ہے وہ کافی ہے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ رضا عباس زیدی, تمغہ بصالت, ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے اور پھر ان لوگوں کی کیفیات بھی جانیں گے جنہوں نے جانیں بھی گنوائی ہیں اور اپنے پیچھے جو یادیں چھوڑ گئے ہیں, وہ یادوں کے تاثرات کیا ہیں, وہ کیفیات کیا ہیں, اس کا بھی اندازہ لگائیں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے ود اس. ناظرین 1999 یعنی کارگل کے محاذ کے بعد 9/11 کا واقعہ رونما ہوا 2003 میں. اس کے بعد پوری دنیا کی حیت تبدیل ہونے لگی. حیت کس طریقے سے تبدیل ہوئی ہے کہ افغانستان کے اوپر امریکہ نے چڑھائی شروع کر دی, لیکن اسی چڑھائی کے بعد موجودہ منظرنامہ جو تھا پاکستان کے حوالے سے وہ بھارت کی طرف سے بھی ٹینشن والا بنا. اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہلچل تھی, پاکستان میں کیا کچھ ہوتا رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی محاذ کے ایک غازی عبدالستار صاحب, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے تاثرات جانیں گے. غازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے جی, بہت مہربانی, آپ لوگوں نے ہمیں یاد کیا. عبدالستار صاحب 2003 میں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ 2003 میں
ایسے ہوا جب امریکہ کی فورسز آئیں افغانستان پہ حملے کے لیے، تو ہمارا جو ہے نا دشمن ہے ہمسایہ ملک انڈیا، اس نے سوچا کہ بھی پاکستان پہ بھی حملہ کروں گا۔ ادھر سے افغانستان کی طرف سے بھی امریکہ کا دباؤ تھا پاکستان کی سرحدوں پر، ادھر انڈیا کہہ رہا تھا کہ میں بھی دباؤ دوں گا، پاکستان کو قابو کر لیں گے۔ لیکن اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل مشرف صاحب تھا، انہوں نے بڑے ہی احسن طریقے کے ساتھ سارے معاملے کو ہینڈل کیا، اور دشمن نے جو ہے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ ادھر ہماری فورسز بھی، انڈین فورسز آمنے سامنے ہو گئی، لیکن انڈیا بزدل انڈیا یہ حملہ نہ کر سکا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جب امن ہوا، تو امن ہونے کے بعد جو ہے ہم بارڈر کے اوپر کلیئرنس کے لیے گئے، ہم نے مائن فیلڈ جو ہے میلوں میں لگایا ہوا تھا۔ میری یونٹ 25 انجین بٹالین کو ٹاسک ملا تھا کہ آپ نے جو ہے سارے جو شکر گڑھ کا ایریا ہے نا، اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، بارڈر ایریا، بارڈر ایریا کو۔ جو آبسٹیکل لگے ہوئے تھے نا، آبسٹیکل اس میں جو مائن فیلڈ کا ایریا تھا وہ میلوں میں تھا، کم سے کم 20 کلومیٹر کے انڈر وہ جو نا ایریا تھا ہمارا۔ اچھا، تو اس وقت جو ہمیں ٹاسک ملا، ہماری یونٹ جو ہے نا وہ 25 انجینئر بٹالین جو ہے وہ گجرانوالہ میں تھی۔ گجرانوالہ سے ہم جو مائن فیلڈ کو لفٹ کرنے کے لیے شکر گڑھ سیکٹر پہ گئے، تو الحمدللہ ایسے جذبے کے ساتھ کام کیا۔ اس وقت میری سروس بڑی تھوڑی تھی، تو کم سروس تھی، لیکن آپ کی عمر کیا ہوگی؟ عمر تقریباً میری 23 سال تھی جی، 23 سال تھی، اور سروس میری 3 سال تھی۔ اچھا، لیکن جذبہ اتنا تھا ہمارے اندر، میرے اندر جو ہے، میں ایک سپاہی تھا، ریکروٹ تھا، ابھی سینٹر سے حال ہی میں ٹریننگ کر کے وہاں پر گئے تھے۔ اچھا، لیکن جو ہے نا وہ شہادت کا جذبہ اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا اتنا جذبہ تھا کہ میں نے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کے اس میں کام کیا۔ اچھا، سروس تھوڑی تھی، لیکن الحمدللہ جو ہے نا وہ کور آف انجینئر کے ذریعے جو ہمیں پڑھایا گیا تھا، وہ میپ ریڈنگ، وہ جو ہے نا مانسٹی آبسٹیکل کو ہٹانا، آبسٹیکل کو لگانا، اس میں جو ہے نا ہماری کافی جو ہے نا وہ ہماری جو ہے وہ تربیت ہوئی تھی۔ اور ایسی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو ہے نا ایک سپاہی جو ہے وہ جو ہے نا لاکھوں پر ہزاروں پہ جو ہے نا بھاری ہو سکتا ہے۔ تو الحمدللہ اس وقت میری سروس 3 سال تھی، تو ہم نے جو ہے نا بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مائن فیلڈ کے اندر کام کرتے رہے، اور میلوں کے اندر جو ہے نا ہم نے مائن فیلڈ کو کلیئر کیا۔ اچھا، اور مائن فیلڈ کلیئر کرتے ہوئے جو ہے نا خوش قسمتی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جو ہے مائن بلاسٹ ہوئی۔ اچھا، آپ اسے خوش قسمتی کہتے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں اپنی عام لائف سے جو ہے نا فوجی لائف سے غازی میں کنورٹ ہو گیا۔ اچھا، وہ زندگی کا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں ابھی تک وہ غازی ہونے کا مزہ، وہ جو میرے روح کو جو تسکین ہے، ابھی تک وہ 20-22 سال کے بعد بھی میری روح کے اندر وہ زندہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ کم سروس کے اندر بھی جو ہمارا جذبہ تھا، یعنی کہ تھوڑی سروس کے اندر اتنا جذبہ، اتنی میں جو ہے نا وہ پیشہ ورانہ تربیت تھی کہ الحمدللہ ہم جو ہے نا ایسے بڑے سے بڑے ٹاسک کو جو ہے نا وہ کلیئر کرنے کے لیے تیار۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ یہ چل کے یہ مناظر اس لیے فلمانا چاہ رہا ہوں تاکہ عوام کو یہ بھی بتا سکوں کہ آپ اس وقت کس کیفیت سے گزریں۔ آپ ایک ٹانگ سے محروم ہیں سر، ایک ٹانگ جو ہے نا وہ کون سے والی؟ یہ رائٹ ٹانگ جو ہے میری، دائیں ٹانگ۔ دائیں ٹانگ جو ہے۔ تو چل پھر کیسے رہے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے جو ہے نا وہ بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، غازی بڑا۔ مجھے ہر لمحہ اس چیز کا جو ہے نا وہ ذہن میں آتی ہے کہ میں غازی ہوں، میرا اللہ کے ہاں رتبہ ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے نا میرے ساتھ ہے۔ اس لحاظ سے مجھے ہر زندگی کے، دیکھیں جی، ایک معذور ہو جانا یہ زندگی کو گزارنے میں بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، لیکن یہ غازی ہونے کا اعزاز میرے لیے ایسا ہے کہ پل پل جو ہے نا مجھے یہ یاد ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس ملک کو قوم کے لیے قربانی دی ہے، جو اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے۔ میں نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے قربانی دی ہے، اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، کبھی بھی مجھے ڈسیبلٹی محسوس نہیں ہوئی۔ اور جو ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، جتنی بھی زندگی گزری ہے بڑے احسن طریقے کے ساتھ زندگی گزری ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال غازی صاحب کے غازی نام کے ساتھ لگنا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے؟ دوسری بات یہ کہ 23 سال کی عمر جب آپ ایک ٹانگ سے محروم ہو گئے، تو اس کے بعد سے اب تک کا عرصہ کیا آپ نے اس معذوری کو اپنے لیے زندگی میں معذوری سمجھا ہے یا نہیں؟ سر جی، یہ غازی کا لفظ لگنا میرے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ہے نا وہ کایا ہی پلٹ گئی ہے، میری تقدیر ہی بدل گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں عزت مل رہی ہے مجھے، دوسرا اللہ کے ہاں بھی میرا مقام ہے اس غازی بننے کے ساتھ، یعنی کہ غازی یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کا انعام دے گا۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھو جی، ڈیفیکلٹی تو زندگی کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اس غازی ہونے کے ساتھ مجھے جو ہے نا بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جی۔ سب سے بڑی میرا کانفیڈنس، میرا اعتماد، میری ہمت، میرا حوصلہ اللہ پاک نے کم نہیں ہونے دیا جی مجھے، اور میں اس حوصلے کے ساتھ ہوں کہ میں غازی ہوں، میں نے اس ملک کو قوم کے لیے قربانی دی ہے۔ ہر پل ہر لمحہ مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے اس ملک کے خدا داد کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے قربانی دی ہے، اسی سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور میں اسی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ واہ، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا،
सिमट कर पहाड़ इनकी है बदसराई। नाज़रीन, ये गाजी के तासुरात हैं कि किस तरीके से एक टांग की माजूरी जो है उसने भी जज्बा हुब्बुल वतनी को कम नहीं होने दिया, बल्कि उसको आगे बढ़ाया है, उसको 4 चांद लगाए हैं और आने वाली नस्लों को ये बताया है कि कभी भी माजूरी जो है वो आपके आगे बढ़ने में रुकावट नहीं हो सकती। और अगर माजूरी जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत और मादर वतन के ज़रिए हिफाजत करते हुए मिले तो फिर वो एक एज़ाज़ बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और दीगर जो ऑपरेशंस इस दौर के बाद पाकिस्तान के अंदर शुरू हुए थे उसको किस तरीके से हैंडल किया गया, किस तरीके से उसमें मुश्किलात पेश आईं और किस तरीके से हमने अपना दिफा मजबूत किया है, उसी पे बात करेंगे दीगर गाजियों के साथ। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ऑपरेशन डेस्टिनी के बाद एक और ऑपरेशन का आगाज़ होता है। उस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन अलमीज़ान। ये 2005-06 से लेकर 2013 तक रहता है और तवालत के एतबार से सबसे लंबे दौरानी एक ऑपरेशन था। हमने मुख्तलिफ गाजियों से आपकी बातें करवाई हैं, उनके तासुरात आप तक पहुँचाए हैं, उनकी कैफियत का इदराक हो पाया है और उनसे जज्बा हुब्बुल वतनी को ज़िंदा कैसे रखते हैं ये सीखा है। लेकिन हम एक ऐसी शख्सियत की तरफ अब बढ़ते हैं जिस शख्सियत ने अपने बेटे को खोया, इस मादर वतन के ऊपर कुर्बान किया। वो पैगाम दूसरी माओं को, दूसरे वालदैन को या आने वाली नस्ल को क्या देना चाहते हैं और अपने बेटे की यादें सीने में किस तरीके से दफन रखे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं SSP रिटायर्ड इम्तियाज़ सरवर साहब। इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो ये बताइए कि आपके बेटे ने किस मकाम पे शहादत हासिल की और किस साल में? थैंक यू वेरी मच। शोधा को याद करने के लिए और हमें याद करने के लिए सलमान, कैप्टन सलमान मेरा एक ही बेटा, वो 2013 14 मई को ऑपरेशन अलमीज़ान में खैबर राइफल्स के साथ वो अटैच था। सही। वॉलंटियर करके गया हुआ था, यानी खुद के खुद वो ADC था चेयरमैन HRT के साथ, तो उसने वॉलंटियर किया कि मैं ऑपरेशन अलमीज़ान को ज्वाइन करना है। और उसकी बैकग्राउंड ये थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड बडी कैप्टन मनान वो शहीद हो गया था 2012 में। 2012 में वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के दोनों ये क्लास फेलोज भी थे। अच्छा। और दोनों आर्मर्ड कोरियन भी थे। उसकी शहादत के बाद इसने वॉलंटियर किया कि जी मैं भी जाऊंगा। मतलब ये कामरेडशिप इतनी ज़बरदस्त, इनका बॉन्डेज इतना ज़बरदस्त आर्मी का कि ये डर के नहीं पीछे हटते। अगर इनके साथ का कोई जवान या कोई अफसर, इनका कोई क्लोज वो शहीद होता है या ज़ख्मी होता है तो ये उसके बदले के लिए, उसकी सपोर्ट के लिए ये फिर खुद जाते हैं वहाँ पे। और ये सलमान ने भी ऐसे किया। अब ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह इसने जाके तो बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया और एक बात जो मैं लोगों तक करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम यूनिफॉर्म वाले बड़ी गलतियाँ करेंगे लेकिन हम एक गलती नहीं करते। वो क्या? वो हम ये गलती नहीं करते कि अपने मुल्क, अपनी कौम के लिए हम जान कुर्बान करने से नहीं डरते। ये हमारा पहला फैसला होता है कि हम अपने मुल्क के लिए, कोई एक बंदा पुलिस में या आर्मी में कोई बंदा पॉइंट आउट कर दे कि ये भागा है अपनी जान देने से, कोई आज तक ऐसे नहीं। मैं अपनी पुलिस की मुतल्लिक़ बताता हूँ, हमारे नाकों पे ये वॉर एंड टेरर में ब्लास्ट होते थे, सुइसाइड आता था, जो बेचारे शहीद हो जाते थे उनको हम मौशरी में भेज देते थे और जो बच जाते थे, जो गाजी होते थे, वो अपनी वर्दी झाड़ते थे और उधर उसी नाके पे उसी वक्त खड़े होते थे। ये है यूनिफॉर्म वाले लोगों की कमिटमेंट टूवर्ड्स दिस मदरलैंड, दिस नेशन। कोई एक बंदा नहीं, कोई अच्छा फिर मजेदारी के बाद कोई पेरेंट, आपने कितने पेरेंट्स को इंटरव्यू किया होगा शोधा के, किसी एक ने भी नहीं ये कहा होगा कि हमें ये दुख है कि हमारा बेटा क्यों चला गया है, हमारी बेटी क्यों चली गई है। हमने कहा, सब ने ये कहा है कि मैं फर्क, दुख मेरे अंदर मौजूद है, वो तो मौजूद है, लेकिन मेरे मुल्क के लिए भी मुल्क मेरा के लिए फर्क जान है। गई उसका कोई दुख नहीं, उसके लिए कोई दुख नहीं है।
اس کے لیے میں اور 10 بھی ہوں تو میں اس کو بھی قربان کروں. کیفیات تبدیل ہوئی سر 12 سالوں میں؟ وہ کیفیات جو کمٹمنٹ ہے نا ٹورڈز مائی کنٹری وہ زیادہ ہوئی ہے. اچھا. جو حب الوطنی پیٹریٹزم ہے وہ زیادہ ہوا ہے. پہلے بھی کوئی کام نہیں تھا لیکن اس کا تو اس کے ساتھ جوڑ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے خون دیا ہے نا. اب اس ملک میں اس کو قائم رکھنے میں جیسے اگر 1947 میں 65 میں 71 میں 99 میں لوگوں نے اپنا خون دیا ہے, اسی طرح ہم نے وار اینڈ ٹیرر میں اس کو ملک کو قائم رکھنے میں, لوگوں کو سیو کرنے میں ہم نے اپنا خون دیا ہے. اور ہماری کمٹمنٹ کیوں نہیں ہوگی کم, کیوں کم ہوگی؟ ہماری کمٹمنٹ کا تو کو ملٹیپلائی کر دیا ہے نا اس نے. تو سر ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو اس دور کے واسی ہیں, جو مستقبل میں فوج میں جانا چاہتے ہیں یا جو مستقبل میں ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ان کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہ جو ہم ڈیفنس ڈے مناتے ہیں اور جو دن مناتے ہیں وہ کیوں مناتے ہیں؟ وہ ہم اس کو ریوائیو کرتے ہیں, اپنے شہداء کو یاد کر کے, اپنے ہیروز کو یاد کر کے پیغام دیتے ہیں کہ یہ ملک آپ کا ہے, یہ مٹی آپ کی ہے, اس مٹی کی حفاظت میں آپ جان دیں. اور اچھا پھر مزیداری کی بات ہے کہ صرف جان دینا ہی مٹی کی حفاظت نہیں ہے, لوگوں کی جانیں بچانا, اس ملک کو بچانا بھی جو ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا جان دیں. جان تو تب دینی ہے جب اور کوئی آپشن نہیں رہ جائے, اور وہ ہمارے لیے پہلا آپشن ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے نہیں گھبرانا کہ ہماری جان جا رہی ہے. ہم اس وقت نہیں سوچتے کہ میری ماں پیچھے کیا سوچے گی, میرا باپ پیچھے کیا سوچے گا, میری بہن کیا سوچے گی, بیوی بچے کیا سوچے گی. نو, اس میں صرف ایک ہی ہوتا ہے, ہماری قوم, ہماری مٹی. صحیح. اور اس کے لیے ہمیں فخر ہے الحمدللہ. میں ایز اے فادر آف سلمان, کتنی پرابلمز ہوں گی مجھے وہ میرے اندر ہیں. صحیح. لیکن آج جس طرح آپریشن بنیان محسوس میں ہماری مسلح افواج نے یہ سارا, تو اس کو سیڈ کنہوں نے دیا ہوا ہے؟ وہ یہی ہے سیڈ, لہو کا سیڈ ہے. صحیح. یہ ہمارے شہداء کا ہے, اور اس میں ایک سلمان نہیں, اس میں تو ہزاروں سلمان ہیں. ٹھیک. یہ ہے کامریڈ شپ, کہ ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ یہ ہمارے جو کولیگ تھے ان کا خون ہے, ان کے ہم نے بدلے لینے ہیں, ان کی ہم نے خون کے ساتھ وفا کرنی ہے. اور الحمدللہ یعنی وہی جو بیج بویا گیا تھا اسی کی فصل جو ہے وہ امن و امان کی صورت میں ہم کاٹ رہے ہیں, اور وہ جو دہشت گردوں نے بیج بویا تھا اس کی جو فصل ہے اس کی درانتی ہماری گردنیں ہیں, ہماری بندوقیں ہیں, ہمارے ہاتھ ہیں. ہم ان ہاتھوں سے وہ درانتی سے اس کا درانتی کا استعمال کرتے ہوئے فصلیں کاٹتے رہیں گے, اور مستقبل کے اندر یہی جذبہ حب الوطنی ہمارے اندر زندہ رہے گا, اور انہی لوگوں کے سینہ بسینہ کی ہوئی باتوں کے ذریعے. ناظرین, شہداء کے ورثہ کے تاثرات اور غازیوں کی کہانیاں آپ تک پہنچائی ہیں. یہ میرے دائیں اور بائیں جو در و دیوار موجود ہیں ان کے اوپر نام کندہ ہیں, اور اس سال کے ساتھ کندہ ہیں جس سال میں ان کی شہادت ہوئی. یہ صرف نام نہیں ہے, یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی نسلوں کو سنوارنا کیسے ہے اور اس ملک کا دفاع کس طریقے سے مضبوط بنانا ہے. یہ نام ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ بس ایک قوم اور ایک منزل کا نعرہ مل کے لگائیں گے ہم. چمن کے پھولوں کی پرورش کو ہم اپنے خون کی پھوار دیں گے. صحیح ارادوں سے آنے والوں ہماری باہیں کھلی ملیں گی. جو دل کدورت سے بھر کے لائے تو یاد رکھنا کہ مار دیں گے. مار کا حق کا لڑنے والوں نے یہ پیام عدو دیا ہے کہ جیسے رافیل تھے گرائے ویسے مٹی میں گاڑ دیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.